वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मौसमी तगय्युरात समझना आसान है, लेकिन सियासत के बदलते तेवर समझना मुश्किल है, क्योंकि कल तक सियासत में जो हराम होता है बदलते हालात के साथ वो यकायक हलाल भी हो सकता है। जहांगीर तरीन की नई जमात के साथ मुल्की सियासत में दोबारा बड़ी एंट्री इस सूरत हाल की बेहतरीन अक्कासी कर रही है। खासतौर पर जिस अंदाज में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ रही है और इसे वेलकम करने में कोई और नहीं, हुकूमती इत्तेहाद की मरकजी जमात PMLN सबसे आगे है। हालांकि कल तक PMLN ही जहांगीर तरीन के मुतालिक क्या कुछ नहीं कहती थी, बल्कि साबका हुकूमत की करप्शन कहानी जहांगीर तरीन का नाम ले लेकर सुनाती थी। जरा माजी की एक झलक देख लेते हैं। आटा चोरो, चीनी चोरो, जान छोड़ो। आटा चोरो, चीनी चोरो, जान छोड़ो। जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। उन्होंने जहांगीर तरीन को NRO दिया, चीनी चोरों को NRO दिया, आटा चोरों को NRO दिया। एक आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? उसको जहाज में बिठाकर बाहर भेजवाने वाला कौन था? आपको इस बात का जवाब देना होगा। सबसे बड़ा माफिया जो है वो डॉन था या डॉन है, वो जहांगीर तरीन है, जिसको उन्होंने पकड़ा। क्यों नहीं डाला उसको ECL के ऊपर? क्यों उसको जाने दी है? इस हुकूमत ने आटे और चीनी के बहरान में 180 अरब का डाका डाला है, और डाका डालने वाली ATMs है। ये आटा भी ATMs खा गई है, चीनी भी ATMs खा गई। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन शुगर माफिया, जिसको चीनी चोर कहते हैं, इसका नाम जहांगीर खान तरीन है, जिसने पाकिस्तान के गरीब हारियों उनकी डॉलर लूट के ये सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर फार्म हाउस है, जो पाकिस्तान की अवाम के खून पसीने का पैसा है। आपके इर्द गिर्द चोरों का टोला है। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। जो NRO दिया है जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा? भाई, तब सियासी मफादात का तकाजा कुछ और था, और अब सब भूल कर सियासी नहीं बल्कि मुल्की मफादात, जी हाँ, मुल्की मफादात के लिए मिलकर आगे बढ़ने का वक्त समझते हैं कि आ गया है। नए इंतखाबी और मुमकिना मंजरनामे में नई हुकूमती इत्तेहाद बनाने का वक्त जो आन पहुंचा है। इसीलिए सियासी मुबसरीन का ये भी कहना है कि जो PTI छोड़कर तरीन साहब की छतरी तले जमा हो जाएगा, उसके लिए हुकूमत का हाथ हल्का हो जाएगा। ना केसेस होंगे और ना ही कोई और मसला, क्योंकि वो JKT ड्राई क्लीनिंग सर्विस में धुल कर पाक हो रहे हैं। हमारी सियासी तारीख ऐसे कमालात से भरी पड़ी है। PDM हुकूमत और बिलखसूस PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साथ होना भी इसी की एक मिसाल है। अब 12 अगस्त को पूरी होने वाली आईनी मुद्दत पर इस हुकूमत का खात्मा होता है तो उसके बाद सूरत हाल में क्या बड़ी तब्दीली आएगी, ये होगा कि सब हंसी खुशी जो है वो चलने लगेंगे और अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि पसे पर्दा इंतखाबात को 1 साल इल्तवा में डालने की भी बातें हो रही हैं। इन सब पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे पास मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपको जो आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, उनकी स्टेटमेंट्स तो हम सुनवा चुके हैं कि माजी में जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहा करते थे, ECL में क्यों नहीं डाल रहे, 180 अरब का जो है गबन कर लिया है, वगैरह वगैरह। मैं कहती हूँ जरा आज के भी हालात जरा देख लें, अगर वो भी सुनवा देते हैं। प्रोड्यूसर साहब, जरा सुनवा दीजिए कि अब जहांगीर तरीन के बारे में क्या कहा जा रहा है। के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं, सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हम हो सकता है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, जो है सीट एडजस्टमेंट हो सके उनके साथ भी। जुबैर साहब, कल तक आप लोग कहा करते थे कि बकौल आप लोगों के कि PTI को जो पट्टा बांध लेता है वो किसी ड्राई क्लीनिंग सर्विस से निकल कर आता है और वो सब उसके लिए सब ठीक हो जाता है। तो आज फिर ये समझ आए कि IPP का जो पट्टा बांध लेता है या उस ड्राई क्लीनिंग सर्विस में से जो निकल आ जाता है, उसमें से जो है वो फिर सब उसके लिए ठीक हो जाता है और सब हलाल हो जाता है उसके लिए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कभी कोई थिंकिंग है कि जो मिसाल के तौर पर कोई PTI से जो नाराज़ हो के PTI छोड़ के जहांगीर तरीन के पास चला गया, तो उसका जो अपना अगर कोई लीगल केसेस हैं तो वो तो चलते ही रहेंगे।
اس پر کوئی حکومت کا بالکل سیم موقف ہے, کوئی چینج نہیں ہوا. دوسری بات یہ جو آپ نے بتایا کہ پہلے کے بیانات پی ایم ایل این لیڈرز کے جہانگیر ترین کے حوالے سے اور اب کے بیانات میں ایک تضاد ہے, اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جہانگیر ترین بہت سے ایشوز ایسے آئے تھے, آپ نے یاد دلایا چینی کا سکینڈل آیا تھا اور بھی 2-4 سکینڈلز آئے تھے. تو اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, ہمارا فرض تھا کہ اس کی نشاندہی کی جائے. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا جب خواجہ آصف نے یہ کہا کہ ان کو باہر کیوں جانے دیا, ہم نے یہ کہا کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے تھا تاکہ اگر وہ ایک طرح سے اگر ان پر ایک انگلی اٹھ رہی ہے تو ہی شوڈ کم کلین. ہی ہیز کم کلین. جی زبیر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ ہی ہیز کم کلین. یس کم کلین مطلب ان اے سینس کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ابھی ان کے جہانگیر ترین کی بات کر رہا ہوں, ان کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے, آئی پی پی بنانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اپنی پارٹی بنانے سے پہلے, آج سے 6 مہینے پہلے, 1 سال پہلے کون سا کیس ان کے اوپر ہے. تو زبردستی تو نہیں کسی کو لپیٹا جا سکتا. اگر ایک سر ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, وہ جو 180 کا جو 180 ارب کی جو ان کو این آر او دیا گیا, اس کو انویسٹیگیٹ کسی نے نہیں کیا, وہ آگے چلائی نہیں, آپ کی بھی اس میں دلچسپی جو ہے وہ نہیں رہی. میرا خیال ہے ہماری سیاست میں ان تضادات سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے کہ کل تک جن پہ الزام لگ رہے تھے, اس کا مطلب کہ وہ 180 ارب کہاں گئے, جو ایک وہ رپورٹیں نکلی تھیں اس پہ آپ لے کر جو ہے وہ پروگرامز بھی کرتے تھے, ٹاک شوز میں باقاعدہ پوری لسٹیں لے کر آتے تھے, اس نے اتنا کھایا, جہانگیر ترین کو اتنا ملا, فلانے کو اتنا ملا, اور ساری چیزیں غائب ہو گئی نا. ایک تو میں نے پتہ نہیں 180 بلین کا میں نے تو کبھی ایسا جہانگیر ترین پر الزام نہیں لگایا تھا. جہانگیر ترین کی مخالفت ضرور کی تھی ایز اے پولیٹیکل اوپوننٹ, بالکل بھرپور طرح سے ان پر تنقید کی تھی, لیکن یہ کہنا کہ جی جہانگیر ترین پر 180 بلین کا الزام لگانا کسی نے بھی لگایا تھا تو اس کے بیسس پر ہم ادھر ہی کھڑے رہے. ابھی اگر میں اپنے حکومت کے اپنے اتحادیوں سے اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھوں کہ بھائی 180 بلین کا کوئی ہم نے پرسو کرنا ہے, تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت جو بھی انکوائریز تھیں, اور ہم تو حکومت میں تھے بھی نہیں, نہ نیب ہمارے کنٹرول میں تھی, تو زبردستی کسی کو تو نہیں سزا دی جا سکتی. ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, ان کا اپنا ایک مقام ہے. پہلے پی ٹی آئی سے پہلے بھی وہ تھے, بڑے ریلیونٹ پلیئر تھے پاکستان کی سیاست میں. پی ٹی آئی بننے کے بعد وہ پی ٹی آئی میں گئے اور انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت یا جو بھی تھی وہ دکھائی. اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں وی وش ہم اینڈ ہز پارٹی گڈ لک فار دا فیوچر. It's not just wishing them good luck, you want to contest elections with them as well. الحاق کرنا چاہ رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, so you want to ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ تو نہیں, خواجہ آصف نے کہا ہے سر, یہ نہیں خواجہ آصف کہہ چکے ہیں. وہ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ چاہے نہیں, انہوں نے کنفرم نہیں کہا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو, جہانگیر ترین پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیو لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد یا جو بھی ہے, اور پھر پوسٹ الیکشن کیا سیناریو ہوگا وہ بھی ساری عطا تارڑ صاحب نے تو کیٹیگورکلی یہ بات کی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, تو ہم چاہیں گے آگے جا کے جو ہے وہ ہم ساتھ چلیں. خیر وہ میرے خیال ہے 1 سال سے ان کے بندے ہماری کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو سر وہ اون چودھری جو انہی کے گروپ کے ہیں, سر بالکل ٹھیک ہے, ٹائم کی بات نہیں, کابینہ میں بیٹھے ہوئے. ہاں ٹھیک. تو وہی کلیدی کردار جو ہے وہ پچھلی حکومت نے فارغ کرانے کا جہانگیر ترین صاحب کا ہی تھا. اور اگین اس وقت بالکل آپ کے پاس جو ہے وہ حکومت نہیں تھی, کوئی نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ کے پاس کوئی ادارے تھے, لیکن جب آپ حکومت میں آ گئے, بیکاز آف کورس ہی پلیڈ اے پیوٹل رول, تو وہ نظر آیا کہ ان کے خلاف کیسز کچھ بھی نہیں ہیں ان کے کہنے پہ, بلکہ اگلی آپ نے بائی الیکشنز کی ٹکٹس بھی دیں. خیر یہ چلیں اپنی جگہ چھوڑ دیں اس کو, لیٹس جسٹ لیو دس اسائڈ. اب ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں, ان کی چھتری تلے جو لوگ آ رہے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں ان کی سنگین جو ہے وہ انوالومنٹ نظر آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, اگین یہ آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, پھر اس پہ آپ سے سوال کرتے ہیں. 154 کانٹیکٹس ہیں جو 8 مارچ کو بھی تھے, 9 مئی کو بھی تھے. 215 کالیں ہیں اس لیڈرشپ کی جی ایس ایم واٹس ایپ کے علاوہ, جن میں سے 41 یاسمین راشد کی, 10 حماد اظہر کی, 75 محمود رشید صاحب کی, اجاز چودھری کی 50, اسلم اقبال کی 16 اور مراد راز کی 23.
मुदरास राज साहब की भी कॉल्स जो हैं वो तकरीबन 23 से 30 कॉल्स जो हैं वो बता रहे हैं आईजी पंजाब की, जी उनकी कॉल्स थी। सवाल मेरा ये है कि 30 कॉल्स अगर मुराद रौस की हैं और बकौल आईजी पंजाब के और हुकूमत वक्त के यानी पीडीएम के कि ये संगीन गद्दारी का जो है ये इस पर मुकदमा बनता है बिकॉज स्टेट के साथ जो है वो गद्दारी की है, तो आज अगर वो आ जाते हैं तो क्या उनके केसेस ख़त्म हो गए हैं या अब वो मतलूब नहीं है बिकॉज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उसके बाद ज़रूरत नहीं है इसकी? मेरा ख्याल है मारिया, इसमें दो चीज़ों की वजाहत की ज़रूरत है। एक तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ नॉट PMLN, वी डोंट टेक द ओनरशिप ऑफ वॉट एवर हैपन्स, और उनके जो केयर टेकर सेटअप है उसमें जो भी कोई बात करता है, सही भी बात करते होंगे या जो भी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमें साथ ना बिठाएं कि जी वो पंजाब की हुकूमत ने ये कहा तो वो हमारी भी ओनरशिप है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बड़ा सिंपल सा है, आईजी साहब ये कह रहे हैं कि इतनी कॉल्स हुई जिसमें मुराद राज साहब की भी कॉल्स थी। वो कौन सी कॉल्स थी? जाहिर सी बात है किसी को भी, वो 9 मई को वो सो तो नहीं रहे थे या पूरी शाम रात वो बिल्कुल किसी से कनेक्टेड नहीं थे। उनकी कॉल्स का क्या वेरी इंटरेस्टिंग बिल्कुल सही लॉजिक दे रहा हूँ। मतलब आपने और मैंने भी कॉल्स की होंगी ना, तो हमें भी घसीट लिया जाए। नहीं, हमारे बारे में ये नहीं कहा जा रहा। मेरी तो गलत कॉल के बेसिस पर मुझे चार्ज किया जाएगा ना। मेरी कॉल जो है वो पकड़ी गई है। मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करी थी, पकड़े गए। उन्होंने कहा जो लोग फील्ड में मौजूद थे, जो वहां पे दंगा फसाद कर रहे थे, उनके साथ ये कॉल्स पकड़ी गई। उसी के बेसिस पे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप लोग एक जेल से दूसरी जेल तक उनको जो है वो भेज रहे हैं और आप बता रहे हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। But this is very interesting logic. अगर मुराद राज साहब की ऐसी कॉल्स हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्टली लिंक होते हैं उस फसादात में जो 9 मई को हुआ था, तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि कॉल हुई थी, कॉल ये भी तो हो सकती है कि जी उसको मना करने के लिए उन्होंने की। अभी तक ये तो नहीं रेलेवेंस पता। सर मैं आपको ना भेज दूंगी। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखें, ये कोई एक स्टेटमेंट देना और उसको फिर कन्विक्शन की तरफ लेके जाना एक बहुत बड़ा गैप होता है। सिंपली ये कह देना कि जी मुराद राज ने 23 कॉलें की थी, किसी को भी की थी, मुझे नहीं पता किसको की थी, लेट्स से कि उनको की थी जो उस फसादात में इन्वॉल्व थे, स्टिल इट हैज़ टू बी प्रूव्ड कि जी उनकी कॉल का मकसद क्या था। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि, और अगर उनकी कॉल्स ऐसी थी जिसमें उनका लिंक डायरेक्टली बनता है तो बिल्कुल मैं सबसे पहले डिमांड करूंगा कि उनकी कन्विक्शन होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्स के जी यहां से यहां कॉल गई थी, तो उसके बेसिस पर किसी को आप कहें कि जी इसको सियासत नहीं करनी चाहिए, इसको अंदर बंद कर देना चाहिए, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल। बहुत अच्छी सियासत आप भी समझते हैं और मुझसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होगी। ऑब्वियसली ये तो नहीं कह रहे कि मुराद राज साहब ने अपनी जो है एलिया उनको कॉल की तो उसकी बेसिस पे उनकी 25 कॉल्स जो है वो मिल गई और हमने उनको अरेस्ट कर लिया। खैर ये मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाकी भी अगर कर लेंगे तो उनकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो साफ हो जाएंगी, उनका कॉल रिकॉर्ड भी कहीं गायब हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ अब जो ये आपने बात की कि बाई इलेक्शन में हम जो आने वाला इलेक्शन है उसमें हम किसी के साथ भी जो है वो इलाक कर सकते हैं, तो ये हमने देखा बाई इलेक्शंस में जहांगीर तरीन खान साहब की फेवर्स को उनको पे बैक करने के लिए आपने उनकी मर्जी के जब कैंडिडेट्स उनको जो है वो टिकट दी तो आपका अपना वोटर सपोर्टर आपसे बहुत नाराज हुआ, आपको बहुत संगीन शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। अब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके कैंडिडेट हैं फारूक अल्ताफ जेलम में, जहां से फवाद चौधरी साहब भी कंटेस्ट करेंगे, क्या आप उनको जो है वो तरजीह दे सकते हैं फवाद चौधरी साहब को, क्योंकि अब आपका इलाक हो गया IPP के साथ, या हो जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बता दूं, आपने सही रेफरेंस दिया। लास्ट ईयर जब जुलाई 17 के इलेक्शन थे और उसमें 20 जो कि PTI के वो MPs थे जिन्होंने वोट किया था हमजा शहबाज के लिए और डिस्क्वालीफाई हुए थे PTI के मेंबर्स, उनको PMLN ने टिकट्स दिए थे और वो हमारी एक गलती थी। उसको हमने उस वक्त भी एक्सेप्ट किया था, बहुत से लोगों ने तो बिफोर इलेक्शंस, बहुत से लोगों ने उसके बाद इलेक्शंस के। PMLN का जो पावर हाउस है वो पंजाब है। पंजाब में हमारे पास हर हलके में 1 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं और 3.5 पौने 4 साल जिन्होंने मुसीबतें से दो चार हुए PTI के हाथों, उन लोगों के हाथों जिनके ऊपर पर्चे हुए, हमारे लोगों पर पर्चे हुए और हमारे लोगों ने ज्यादती बर्दाश्त की,
ان کے مخالفین کو اگر ہم ٹکٹ دیں گے تو پی ایم ایل این کا سپورٹر کیوں باہر نکل کے ووٹ ڈالے گا؟ وہ اس پیشن سے اس انتھوسیازم سے نہیں باہر آ سکتا، باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ تھا، لیکن وہ ریلکٹنٹ تو ہو کے وہ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو وہ پیشن چاہیے جس کا مظاہرہ اسی وقت ہوگا جب وہ سمجھیں گے کہ یہ پی ایم ایل این کا اپنا ہے، جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے مشکلات وہ اسی وجہ سے ابھی جب سے یہ شروع ہوا ہے جوائننگ کا سلسلہ، ہمارے پاس پی ایم ایل این کے پاس آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا، یہ نہیں ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم اس طرح سے انکریج نہیں کرنا چاہتے۔ فائنل کویسچن، اس وقت جو چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس ہونے کی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک رول جو ہے وہ دیا گیا ہے، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی کوئی پیشکش یا آنے والے دنوں میں اسد عمر صاحب کو بھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ رول دیا جا سکتا ہے یا دیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کی کوئی انفارمیشن ہو اس پہ، اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو چیز ہے پی ٹی آئی کو اس وقت بچانے کے لیے، وہ عمران خان نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ کیا کرنا ہے کہ الیکشنز میں بلہ بیلٹ پیپر پر موجود ہونا چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو وائپ آؤٹ ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ سو عمران خان ہیز ٹو ٹیک دس ڈیسیشن کہ پوری پارٹی کو وہ ڈبونے کے لیے تیار ہیں یا پارٹی کو بچانے کے لیے کوئی مشکل فیصلہ اپنے سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ دس از اے چوائس دیٹ ہی ہیز ٹو ایکسرسائز، کوئی بھی ان کو فورس نہیں کر سکتا، لیکن عمران خان از عمران خان، وہ پارٹی کو تو ڈبو دیں گے لیکن لڑنا نہیں چھوڑیں گے۔ سو میرا خیال ہے یا ایجیٹیشنل پالیٹکس کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کئی دفعہ پالیٹکس میں آپ کو ایک بیک سٹیج پر جانا پڑتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تاکہ آپ وقت، وہ جو مشکل وقت ہے وہ گزر جائے، اس کے بعد 100 اپرچونٹیز ہوتی ہیں اگر ان کی سپورٹ بیس ہے۔ کیا اسد عمر صاحب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ کیا ان کو کوئی رول کی پیشکش کی جا رہی ہے اس طرح؟ نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں۔ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ وی ہیو ٹو کلوز دس سیگمنٹ، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کو جہاں پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے چھوڑا تھا ادھر سے آگے لے کر چلوں گی۔ الیکشن پر آبویسلی بہت زیادہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا تاثرات جو ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے، کیا اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن ٹائم پہ ہو رہا ہے نہیں؟ پہلے ذرا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس اسمبلی کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے۔ 2 بڑی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی خواہش ہے اور یہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کا آغاز بھی کیا ہے۔ اچھا، سارہ بانو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آ چکی ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے ذرا فیصل صاحب سے پوچھوں۔ فیصل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، چہمک گوئی ہیں، اور یہ ایک صرف مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس ہے، بالخصوص پی ایم ایل این کے پاس دکھانے کو اس طرح کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے لوز کی ہے، سو دے وانٹ ٹو ری گین۔ آپ کا اس پہ کیا جو ہے، کیا آپ چاہتے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہو یا الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سینیریو میں جو اس وقت ایک کچھ لوگوں میں جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے پولیٹیکل کرائسس کے حوالے سے، اکنامکل کرائسس کے حوالے سے، انسٹیبلٹی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے چیز کا وے فارورڈ جو ہے وہ الیکشن ہی ہے۔ اور کیونکہ جب الیکشن ہوں گے، نئی ایک حکومت آئے گی جس پہ پاکستان کی عوام اعتماد کرے گی، جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے، اور جب آتی ہے تو 5 سال کے لیے جب آئے گی تو وہ اپنے ایک روڈ میپ دے گی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اتحادی جماعت شاید خواہش مند ہے، یا مصطفیٰ صاحب نے کی بات کی کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ 6 مہینے یا سال، تو سال میں تو پھر بھی آپ اپنا روڈ میں دیکھیں، حکومتیں آتی ہیں وہ پہلے 6 مہینے اپنا ایک پروگرام بناتی ہیں، اس کے بعد 6 مہینے بعد ایک پروگرام کو شروع کرتی ہیں۔ تو یہ حکومت جب آئی تھی تو یہ اس پہ آئی تھی کہ جی ہم نے اکتوبر 2023 میں الیکشن میں جانا ہے۔ ہم نے کوئی ایسا منصوبہ تو نہیں کیا تھا کہ ہم جا کے
ہم 2024 میں جائیں گے مارچ میں یا کچھ میں، تو میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے. اور جس کو بھی پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس ملک کی حکمرانی کرے اور اس کو آگے لے کے جائے. یہ 6 مہینے اور سال اور یہ جو چہمہ گوئیاں یہ ختم ہونی چاہیے. اچھا، کیا یہ کہیں سے پروپوزل ویسے آ رہا ہے؟ دو جو بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی آپ کی اتحادی ہیں، کیا کوئی انہوں نے اپنا یہ ڈیزائر جو ہے شو کیا ہے کہ جی اگر آگے کر دیں تو؟ نہیں، آج تک ہمارے ساتھ، ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ یہ چیز ابھی تک شیئر نہیں ہوئی. آج جب میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں اس وقت تک کوئی شیئر نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہمارے ساتھ ایسی چیز کو شیئر کیا گیا کہ ان کی خواہش ہے یا چیزیں. لیکن اگر آپ اس چیز کو فار ایگزامپل اگر ہم ایک چیز لے بھی لیتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو 6 مہینے فار ایگزامپل آگے کرنا ہے یا سال کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ کل ایک اور پارلیمنٹ آتی ہے اور کسی کی حکومت آتی ہے، اے بی سی کسی کی بھی آتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی 6 مہینے ذرا ایکسٹینشن دے دیں اور سال ایکسٹینشن دے دیں، پھر وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں الیکشن ٹائم پہ چاہیے، کانسٹیٹیوشن فالو ہونی چاہیے، اور پنجاب کا ہمارے سامنے ہے، کے پی میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ سسٹم آپ کو بھی ایک طرح سوٹ کرتا ہے؟ مطلب اس وقت محسن نقوی صاحب، ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، نامنی آپ کے ہی تھے اور جس طرح چل رہی ہے وہاں وہ بھی چل رہی ہے، ٹیکنیکلی تو وہ بھی نہیں چلنی چاہیے. پھر ہمارے نامنی تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، تعلقات اگر تعلق دیکھا جائے کلیکٹیو نامنی تھے. کلیکٹیو نامنی دیکھیں تو پھر کے پی میں بھی کلیکٹیو نامنی آئے تھے. سب سے زیادہ اور سب سے آسان اور سب سے جلدی اور کوئک سروس تو کے پی نے کی تھی. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی ہم نے کہا کہ پتہ نہیں اب یہ اس پہ کل ڈائلاگز ہوں گے، پرسوں ہوں گے، لیکن چل ہی رہا نا اب. آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ جی کے پی میں وزیر اعلیٰ پہ فیصلہ ہو چکا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. لہٰذا دیکھیں تعلق تو دیکھیں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک میڈیا سے ان کا تعلق ہے، تعلق سائڈ، لیکن اب الیکشن ڈیلے ہو گیا ہے وہ تو اس میں یہ جب آپ اس پوزیشن پہ جاتے ہیں پھر وہ تعلقات میں نہیں سمجھتا کہ وہ میٹر کرتے ہیں. لیکن الیکشن تو اس وقت جو ہے وہ ڈیلے ہو چکا ہے نا، اور ٹیکنیکلی تو وہاں پہ بھی ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس میں بھی بالکل ڈیفینیٹلی ہمارا یہ خیال تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم سارے پاکستان میں ہونا چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں الیکشنز جو ہیں وہ آپ ڈویژن پہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس وقت اپوزیشن ہمارے ساتھ بار بار کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ ڈائلاگ، وہ کہتے ہیں ہم ڈائلاگس کریں گے، ایک شرط پہ کہتے ہیں الیکشن کریں. اگر ہم بیٹھتے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ابھی کریں، ہم کہہ رہے تھے اکتوبر میں ہوں گے، چلو ہم کہہ رہے تھے یار جی درمیانی راستہ اختیار کریں، جی بجٹ پیش کر لیتے اس کے بعد الیکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن وہ چیز نہیں ہو سکی. انفارچونیٹ ہے کہ پولیٹیکل فورسز ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکیں اور اب یہ دن ہمیں مطلب ہے کہ دیکھنے پڑ گئے ہیں. لہٰذا ابھی بھی ہماری یہ ہے کہ خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے بھرپور کہ الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم ہونے چاہیے، اگست میں ٹائم پورا، کیونکہ پھر آگے آپ دیکھیں سپٹمبر میں پریزیڈنٹ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، مارچ میں جو ہے آپ کی آدھی سینٹ چلی جا رہی ہے، آپ نے پھر سینٹر بھی منتخب کر دیں. اگر آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی، آپ کی صوبائی اسمبلی نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کیسے سینٹرز آدھے ملک کے جو ہے سینٹرز وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو چلو میں ذرا اس وقت سارہ بانو صاحبہ کی طرف چلتی ہوں، پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گی. سارہ صاحبہ، آپ نے سنا ہی ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ دو بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی، جے یو آئی ایف اور پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن اکتوبر سے آگے ہو جائیں. کیا آپ لوگوں کے بھی اس طرح کے کچھ خدشات ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں چیزیں ہو رہی ہیں؟ گو کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ابھی تک اس کا اظہار کسی نے نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی اور ہونا بھی نہیں چاہیے. السلام علیکم. جی کچھ عرصہ پہلے تک ایسا لگتا تھا، بہت پہلے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ الیکشن ہوں گے، تو وہ میں نے پنجاب والے کا بھی کہا تھا کہ وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اس کا بھی مجھے یہ تھا کہ یہ ٹائم پر الیکشنز نہیں ہوں گے، جو کہ ایک بہت غلط روایت ہوگی اگر یہ ایسا ہو گیا تو. اب کچھ عرصہ پہلے تک تو جو تھا کہ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی تھی کہ الیکشن ہو، بٹ نون نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ بینک کا مسئلہ تھا کہ وہ ناردرن پنجاب کی طرف شفٹ ہو گئی، پورے پنجاب سے مطلب نہیں تھے ان کے ووٹ. لیکن ابھی جو ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے پیسے بھی رکھ دیے بھاگ کے، حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، لیکن آپ نے اور ہم نے سوشل میڈیا پر ہی سنا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا. جب اس قسم کی صورتحال ہوئی تو انہوں نے پیسے رکھ دیے اور ابھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. تو ان دونوں کا بھی آپس میں تھوڑا سا اختلافات کی خبریں ہیں، وہ کہ ان میں کتنی سچائی ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ہے. تو اب مطلب یہ کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے ٹائم پر، کیونکہ وہ زرداری صاحب کا پنجاب میں بیٹھنا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو اب دیکھیں جب سے آپ کا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بات ابھی جو حالات اس وقت بدلے ہیں
جو نئی ڈرائی کلیننگ سروس جہانگیر خان ترین صاحب کی جو شروع ہوئی ہے اس کے بعد نون لیگ ذرا آپ سمجھتے ہیں مضبوط اپنے آپ کو فیل کر رہی ہے, تو دیٹس وائی یو تھنک کہ الیکشن میں وہ جانا پسند کریں گے, کہ وہ جا سکتے ہیں الیکشن میں؟ نہیں, مضبوط نہیں. دیکھیے, جب آپ اور ہم نے کبھی بچپن میں لوڈو کھیلی ہوگی اور جب انسان ہارنے والا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ مار کے وہ گوٹیاں ادھر سے ادھر کر دیتا ہے کہ نہیں دوبارہ کھیلو. تو وہ ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیواں گے. کیونکہ دیکھیے, اگر آپ IMF کے پروگرام کو دیکھیں تو انہوں نے وہ اس کو ریویو بھی نہیں کیا اور کہا کہ نگراں حکومت کرے گی. بھئی نگراں حکومت سے کون سی IMF یا کون سے دوست ممالک ان نگران حکومتوں سے بات کر کے اور یہ قرضوں کا کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی نے اپنے پتے چھپا کے رکھے ہوئے کہ اگر اگلی دفعہ آگے تو اس چیز کو ہم اس ڈائریکشن میں لے کر جائیں گے, نہیں تو وہ جو آئے گا وہ اس کو دیکھا جائے گا. یہ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کو ان کے اختلافات کی بھی خبریں ملیں گی. وہ سازش شروع ہو گئی کشمیر سے شروع ہو گئی ہے, شاید چپکلش شروع ہو چکی ہے. جی دیکھیے نا کہ وہ سب وہ ہو گیا, کشمیر سے ہو گیا, پھر یہ جنوبی پنجاب سے بہت زیادہ مطلب جس طرح وہ ہو گیا. اور اگر جیسے جو مستحکم کیا استحکام پاکستان پارٹی ہے, انہوں نے کہا ہم مل کے کھیلیں گے, مطلب ہم مل کر کھیلیں گے یا سیاست کریں گے, مطلب جو بھی ہے سیم بات ہے. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کسی ایک پارٹی کے ساتھ آ جائے جیتنے کے بعد. تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں تو ابھی ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی. تو وہ بس جو لوڈو والی مثال دی تھی وہ ویسے لوڈو بس چلے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ پہلے میں جیسے سنوا دیتی ہوں آپ کو راجہ ریاض صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میں ذرا وہ سنوا دیتی ہوں آپ کو, پھر آپ کا پوائنٹ آف ویوز پہ لینا چاہوں گی. اکتوبر میں آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گے الیکشنز؟ دیکھیں اکتوبر میں الیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہے, مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ ہے ملک کو پہلے معاشی طور پہ کھڑا کرنا پڑے گا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. میں خود اس کے حق میں. یہ ایکسٹینڈ کیسے ہوگی گورنمنٹ یا سب؟ وہ آئینی طور پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو, اس میں گنجائش ہے. کوئی بھی ہنگامی حالات ہوں تو آپ چاہے آپ کو معاشی ایمرجنسی لگا دیں تو پھر بھی آئینی طور پہ آپ اس کو 6 مہینے تک ایکسٹینڈ کر سکتے. تو بینگ اے اپوزیشن لیڈر آپ اسمبلی یا حکومت کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل, میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا, اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. Being the opposition leader, خیر that's on a lighter note, opposition leader راجہ ریاض صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ایسپرنٹ بھی ہیں کہ کسی طرح PMLN میں چلے جائیں. جی یہ اپوزیشن لیڈر ہمارے جو فرما رہے تھے آپ نے سنا بریگیڈیئر صاحب. لیکن یہ بتائیے اس وقت جو سچویشن ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کہیں نظر نہیں آ رہا. پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے میں بتایا جا رہا ہے آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے, آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے. اب آئی تھنک ان کو گئے ہوئے بھی جو ہے وہ 4تھا مہینہ شاید آئی بلیو ہونے کو ہے. ڈالر نیچے آ نہیں رہا, بلومبرگ جو مرضی کہہ لے لیکن اس کے باوجود آپ ڈالر نیچے لا نہیں پا رہے. مہنگائی کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پولیٹیکل چیزیں اپنی جگہ, جو جس ادارے سے آپ کا تعلق رہا ہے, جس ادارے کو آپ سمجھتے ہیں, پاورز دیٹ بی, کیا وہ چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو یا معاشی ایمرجنسی کو لگے؟ دیکھیں ڈاکٹر مریم, لیٹس اینالائز ون تھنگ. اس وقت پیپلز پارٹی اور PML دو رائیول پارٹیز ہیں, دے اپوزیشن کے اور اسٹرانگ نیشنل پارٹیز ہیں. بلکہ آئی وڈ سے پیپلز پارٹی از مور نیشنل پارٹی اینڈ PMLN از اے ریجنل پارٹی. اب یہ بتائیں مجھے کہ PMLN کی جو اس وقت سچویشن ہے, جب 1-1.5 سال میں ڈیلیوری کچھ نہیں کیا, یہ ان کے MNAs MPAs کانسٹیٹیوشن میں جا کے کیا کہیں گے کہ واٹ وی ہیو ڈن, کہ ہم نے چیئرمین کے PTA کو گالیاں بہت دی ہیں, ہم نے اس کو نہل کروا دی ہے, اس کو ریسٹ کرا دی ہے, دیٹس آل. So the point is when you have to go for election, you have to show some progress. آپ نے بجٹ دے دیا, اس کو آنر کتنا ہوگا یہ ابھی تھوڑے سے بعد ہمیں پتہ چلے گا. So they want کہ کسی حالت میں الیکشن, میرے اپنے assessment میں اسمبلی ڈیزالو ہوں گی, لیکن وہ they don't want in October, they might go to March and April 6, 7, 8 months کے بعد. جس وقت تک وہ اسٹیبلائز سچویشن کر لیں گے, عوام کو ریلیف دے دیں گے, IMF ورلڈ بینک سے سیکنڈ پروگرام لے لیں گے, اور اس کے بعد جب حالات بہتر ہوں گے ووٹ بینک امپروو کریں گے, آپ انہوں نے پیسہ ڈیولپمنٹ کا بڑا رکھا ہے, کون سی دیں گے MNA MPs کو پوٹینشیل جو وہاں کام کروائیں گے, اینڈ دین دے ول گو فار الیکشن. یہ تو ان کی اسٹریٹجی موسٹ لائکلی بنتی ہے. اس وقت جائیں گے تو دین دے ول اسٹینڈ ویری چانس, کیونکہ ان کی ڈلیوری کچھ نہیں ہے. ناؤ ٹاک اباؤٹ پیپلز پارٹی. یس, پیپلز پارٹی وانٹس ناؤ الیکشن. دے آر فلی ٹگڈ ان سندھ, بلوچستان, سدرن پنجاب, دے ہیو آلریڈی ڈن اٹ. ناؤ انہوں نے دیکھنا یہ کہ پنجاب میں کتنے, دیکھیں سینٹر اور ناردرن پنجاب رہ گئے, 2 صوبے کے حصے رہ گئے ہیں پنجاب کے, اس میں PMLNQ پیپلز پارٹی, PMLN, دین استحکام پاکستان, استحکام
پارٹی پاکستان کی اور اس کے بعد PMLN PTI کے ریمننٹس، اس میں کتنا ووٹ ڈیوائڈ ہوگا تو پنجاب میں کیا پوزیشن ہوگی یہ ہوگی. لیکن الٹیمیٹلی آئی فیل کہ یہ استحکام پارٹی جو ہے یہ اور پاکستان PMLN مل کے کہیں نہ کہیں کوشش کریں گے، استحکام لانے کی کوشش کریں گے. اس لیے کوشش کریں گے کہ 6-8 مہینے میں دونوں پارٹیز بھی اسٹرانگ ہو جائیں، ڈیلیور بھی کر دیں، عوام کو تھوڑا سا ریلیف بھی دیں، اینڈ دین یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں. بٹ آئی فیل کہ پیپل پارٹی از ان اے مچ بیٹر پوزیشن. لیکن ایکچولی پاکستان کے لیے اگر دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں، پاکستان کی اکانومی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو دیکھیں، پاکستان کے لیے دیکھیں، تو اکتوبر سے الیکشن لیٹ نہیں اس لیے ہونے چاہیے کہ ارلی 5 سال کی مینڈیٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، ارلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے. وی ہوپ کہ اکنامک اسٹیبلٹی پھر آئے گی. اس طرح کی سچویشن میں ہم اکنامک اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہے. تو پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ اکتوبر میں ہو. PMLN اور استحکام پارٹی will لائک کہ یہ جا کے اس وقت کریں، یہ اس میں مارچ اپریل میں کریں. PPP will like I think جلدی الیکشن ہو. یہ سینیریو بنا دی واٹ از مائی اسسمنٹ. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے، جو ابھی ہمارے لیڈر آف اپوزیشن جو بات کر رہے ہیں کہ جی معاشی ایمرجنسی آئین میں بھی اس کی جو اجازت ہوتی ہے، آپ بڑی اچھی طرح آئین سمجھتے ہیں، یہ کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے معاشی ایمرجنسی لگانے کے لیے اور الیکشن 6 مہینے 8 مہینے جس طرح برگیڈ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ PMLN چاہے گی اور IPP بھی چاہے گی کہ جی کسی طرح وہ ڈیلے ہو جائیں؟ دیکھیں میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرتا، میں نے اس کو ابھی چیک نہیں کیا کہ کانسٹیٹیوشن اس میں کیا کہتا ہے. ادر یو وانٹ 2/3 میجورٹی اور سمپل میجورٹی. ایک میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید 2/3 میجورٹی ہوگا. سمپل میجورٹی دیکھیں، کل فار ایگزامپل آپ کی حکومت ہے، میری حکومت ہے، ہم آ جاتے ہیں کہتے ہیں یار 1 سال ایکسٹینشن دے دیں، چلو بل پیش کر دو سال ایکسٹینشن، کون روکے گا؟ کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے. آپ کو یاد ہو کہ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی اور ایک آپریشن ہو رہا تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید ایکسٹینشن ڈیلے ہو جائے گی اور یہ آپریشن وزیرستان میں شروع ہو جائے گا اور ڈیلے ہو جائے گی، چیزیں ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ایکسٹینشن دیں یا یہ اسمبلی ایکسٹینڈ ہو. لیڈر آف دا اپوزیشن کا اپنے ایک پوائنٹ آف ویو کیا کہتے ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ دیا ہے، لیکن ان کا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں 6 مہینے، میں کہتا ہے 6 مہینے پہلے اگر ہو جائیں تو جو اسٹیبلٹی آپ کو 6 مہینے بعد آنی ہے وہ پہلے اگر 6 مہینے. لیکن جو انہوں نے بات کی نا جو نئی جماعت کی، اور وہ تو سارے دیکھیں ایسے لوگ ہیں نا جو کہ پہلے کہتے تھے ہماری ریڈ لائن، میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کی نیوز لائن، تو آپ کے دوست بھی تھے، تو اب ریڈ لائن سے وہ چلے گئے ایئر لائن میں. اچھا ٹھیک ہے، اب ریڈ لائن سے ایئر لائن کا سفر جو انہوں نے کیا ہے، اور کل اس ایئر لائن سے اگر ان کو ایئر بس یا کوئی بوئنگ سروس مل جائے تو وہ تو ایئر لائن کو بھی چھوڑ جائیں گے. جو ریڈ لائن کو چھوڑ سکتے ایئر لائن کے لیے 12-14 سیٹر ہوگا، تو وہ پھر اگر ان کو 30 سیٹر کوئی مل جائے ایئر بس یا جو بھی جتنے بھی سیٹر ہوتی ہیں یا بوئنگ 320 جو بھی ہے، تو دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر فطری ان کا آپس میں ملاپ ہے. ان کی باڈی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ اس دن مل بھی نہیں رہی تھی، اور آپ بھی آبزرور تھے، میں بھی آبزرو کر رہا تھا. اور لوگ تو ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دوست بھی ہیں، سارے پولیٹیشین ہم دوست ہیں، سارے سیاستدان تقریباً جو ہیں ہم دوست ہی سمجھے، کیونکہ جیسے آپ میڈیا کے لوگ ہیں تو ہماری برادری ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے. بہت سی چینجز میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگلے 15-20 دن میں بھی آنی ہے، کیا ہوتا ہے. چلے مجھے یہ بتائیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کسی 2/3 میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ تجویز آتی ہے اور آپ پہ فورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، PMLN ہے، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ حکومت چھوڑ دیں گے؟ مطلب جب آپ کا ٹائم مدت ختم ہوتی ہے آپ ڈیزالو کر دیں گے، سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے پھر آپ؟ دیکھیں ڈیزالو اسمبلی تو اب تو ٹائم آٹومیٹکلی تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا، اس پہ کیا یہی بات کر رہی ہوں نا کہ اس کے لیکن کنٹینیو کرے گی یا کیا مطلب کیئر ٹیکر میں جائیں گے؟ کس طرح؟ 2-3 چیزیں ہیں کہ ہمیں جب اپروچ کرتے ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمیں تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب 2018 میں الیکشن ہوا تھا کہ وہ اوتھ بھی نہیں لینا چاہتے تھے PMLN اور JOI والے، ہم نے ان کو مجبور کیا اوتھ لیں. اور پھر جب انہوں نے کہا، جب ہماری PDM بنی تو ہم PDM سے نکلے، ہم یہ کہتے ہیں کہ استعفے مت دیں. یہ PTI والے استعفے دی، انہوں نے کیا بھگت رہے نا ابھی، بعد میں کہتے ہیں ہمیں نہیں دیے اور ہمیں واپس آنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم اس وقت کہتے نہ دیں، ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کی در ادا کرنا چاہیے، اور آج دیکھیں ہم حکومت میں لے کے آئیں. جب یہ آئے گا بات ہوگی، دیکھیں مجھے ایسے سچ جو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن قبل ازت بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہوگی، لیکن ایسے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ 6 مہینے ایکسٹینڈ ہوگی یا 6 مہینے کوئی ایسا کوئی چیز ہوگی.
اچھا سائرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ابھی جس پہ بات ہو رہی تھی کہا جا رہا ہے، فیصل بھائی بھی کہہ رہے ہیں غیر فطری اتحاد ہے. غیر فطری اتحاد تو میرا خیال ہے ان کی پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا بھی بڑا غیر فطری اتحاد تھا، وہ بھی اب دیکھ چکے ہیں. الیکشن نہیں لڑے کٹھے، الیکشن نہیں لڑے، الیکشن کے لیے اتحاد بنے. ہم تو ابھی آپ نے کشمیر کی بات کی، ہم نے کشمیر بھی کشمیر میں وہ چپکلش تو شروع ہو گئی وہاں سے، لیکن جس طرح آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کہاں گھسیٹنا تھا زرداری صاحب کو، شہباز صاحب نے. دیکھیں کشمیر ہم نے بات کی، دیکھیں کشمیر اگر اتحاد ہوتا تو ہماری سیٹ بنتی تھی کیونکہ رنر اپ ہم تھے، تو یہ سیٹ ہماری حق بنتی تھی. لیکن ہماری اتحادی جماعت کا ہم نے لڑنا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی لڑیں ہم بھی لڑتے ہیں. سر وہ میں نہیں جاتی اس میں، چلے 2008 والے نعروں پہ نہیں جاتی، 2013 والے نعروں پہ نہیں جاتی، بٹ ابھی جب پی ڈی ایم سے آپ نکلے تو اس وقت بھی سلیکٹڈ اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں ملک کے لیے سب سے بڑی جو ہے یہ تھریٹ ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہے. سیاست میں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، یہ موسیقی ہے. چلے میرا خیال ہے سائرہ صاحب، پھر میرا خیال ہے ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے یہ سب کچھ پولیٹیکل ہلکی پھلکی موسیقی ہے. نہیں پولیٹیکل لینگویج کیا یہ موسیقی چلتی رہتی ہے، یعنی کہ ہم کیا یہ پچھلے 75 سالوں سے اسی راگ ملہار پہ گزارا کریں؟ کوئی دیپک راگ لے کر آ جائیں، کوئی دوسرا راگ لے کر آ جائیں. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگ جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑے، سڑکوں پہ گھسیٹیں، یہ کرے وہ کرے، اور اب یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں. کیا بات کرتی ہیں آپ؟ یہ پاپ اور راک کا زمانہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی دیپک راگ لے آئی. دیکھیں نا پاپ اور راک میں تو اس طرح جلدی سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں اب یہ الیکشن کیسے ہوں گے، مطلب کیا یہ اسی وہ بھانمتی کے کنبے کے ساتھ ہوں گے یا کیسے ہوگا، یا آگے بھی یہ ہنگ پارلیمنٹ چلے گی؟ آپ کو نہیں پتہ ہی اندر ہی اندر. آپ دیکھیں حسان مزاری کا بیان سنیں، اس نے کہا وزارت میری ہے تو پی سی بی کا چیئرمین بھی میری مرضی سے ہوگا. یہ ابتدا ہے. اور ابھی کل کی بھی تو ایک خبر ہے، وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی. کل تو یہ جناب بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے ووٹ. اس لیے دیکھیں ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہم لڑ گئے تھے، ہونی چاہیے. کس ایشوز تھے یہ ہوتے ہیں، دیکھیں اتحاد جی وہ دیکھیں نا، اب آپ نے یہ کریڈٹ خود لے لیا، آپ نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نے، چلو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. جی ڈی اے نے کہا تھا، آپ نے بھی مشورہ دیا تھا، ساتھ آپ بھی تھیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایشو، دیکھیں فیملیز میں ہوتی ہیں، پارٹیز میں ہم خود اپنی پارٹی کے اندر ہمارے بھی مختلف ہمارے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ تو 12-13 جماعتوں کی حکومت ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں. کسی پوائنٹ پہ ہم ایگری کرتے ہیں، کسی پہ نہیں. مزاری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کی بات ٹھیک ہے. اگر میں میرے پاس ایک منسٹری ہے تو اس کا ہیڈ تو میں ایکسیپٹ کروں گا. اگر میں ایک منسٹر ہوں تو سیکرٹری تو میں نے اپوائنٹ کرنا. ناظم سیٹھی صاحب جا رہے ہیں اور ذکا اشرف صاحب آ رہے ہیں. ہماری خواہش ہے وہ کنڈی صاحب بھائی وہ اگر اب سب اکٹھے لڑنے ہیں تو وہ ایک مثال ہے نا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی. تو آپ مخالف ہیں نا، جی ڈی اے والے تکڑے ہو جائیں، لڑے ہمارے خلاف سندھ میں. چلے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سارے صاحبہ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں، کچھ آپ کے پاس ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی تھی، آپ کہہ رہی تھی وہ بھی میں دینا چاہ رہی ہوں، بتاتی ہوں. وہ میں بعد میں بتاؤں گی، وہ بھی بتا دیجیے، ٹائم تو پھر ختم ہو جائے گا ہمارا. نہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. بجٹ کے بیچ میں ایک پروگرام کرتی ہوں، لیکن یہ کہ اس طرح وہ نہیں ہو سکتا نا. ہماری بھی آنکھوں کو اتنا شیر و شکر دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو وہ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اور وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کتنی مستحکم ہے اور وہ پاکستان کے لیے آگے کیا کر سکتے ہیں. ابھی وہی بات ہے کہ مجھے تو لگتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، کہ ان کا حال بھی وہ 75 کے نوٹ والا ہوگا کہ وہ کہیں گے یہ چلتا ہے مگر دکاندار ڈر کے مارے لے ہی نہیں رہے کہ 75 کا نوٹ نہ چلے. تو اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم ساتھ مل کے چلیں گے. جب سب نے ساتھ مل کر چلنا ہے تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ سب نے ساتھ بس اللہ پاک پاکستان کے اوپر رحم کرے. بریگیڈ صاحب سب نے ساتھ مل کر چلنا ہے تو پھر اس سے کام تو آ ہی جائے گا، ہے نا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ دیکھیں ڈیموکریسی میں یو نیڈ ٹو ہیو اے گورنمنٹ اینڈ اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن. اگر پیپلز پارٹی اور اگر پی ایم ایل این کہیں مل جاتے، جو وچ آئی فیل اٹس ناٹ پاسبل، تو پھر ملک کے لیے بڑا نقصان ہے، بیکاز دیر از نو اپوزیشن. سو جو پارٹی بھی آئے، راجہ ریاض ہے نا اپوزیشن، کیا بات کر رہے ہیں؟ I don't count him Raja Niyaz or not even opposition as even a political leader.
اس لیے کہ جو ان کی ایک اپنی کریکٹر ہے وہ وی آل نو اٹ اینڈ اٹس ناٹ ڈیزائرڈ. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر پی ایم ایل این آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جائے اگر استحکام پارٹی ساتھ مل جاتی ہے ان کے تو پھر ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. لیکن اپرنٹلی دیکھیں تو یہ ملک کے لیے جو ہے وہ پاسبل ہے کہ ایک سمپل میجورٹی میں جو پارٹی بھی آ جائے ہمارے ملک کے لیے سب سے بہتر اس لیے ہے کہ پھر کم از کم یہ بلیک میلنگ جو ہے نا چھوٹے گروپ کی جو بعد میں کسی کے 7 MNA کسی 8 MNA وہ پھر آ کے اپنی مرضی کے پھر آپ کو 80 منسٹری دینے اور ایڈوائزر لینے پڑتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. اگر ہنگ پارلیمنٹ جو کہ 90% فیل ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اس میں وہی ہوگا کہ بلیک میلنگ نہ حکومت کچھ کر سکے گی, وہی سب بلیک میل کریں گے اور ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ملک کی ضرورت کم از کم سمپل میجورٹی ہے تاکہ جو حکومت کو مینڈیٹ عوام مینڈیٹ دیتے ہیں. سمپل میجورٹی کس کے پاس ہے؟ اگر آپ استحکام پاکستان پارٹی اگر ضم بھی ہو جائے پی ایم ایل این میں تو اگر وہ 2/3 لیٹ سپوز کر بھی لیتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ وہ اسی طرح جو ہے ایکویشن چلتی رہے گی, جہانگیر ترین صاحب اپنا ویٹ ایگزرٹ نہیں کریں گے یا باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو مرات ملیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکے گا؟ 2/3 تو مشکل ہی لگتا ہے. نہیں 2/3 ایون سمپل میجورٹی نہیں مل رہی, سمپل میجورٹی نہیں آ رہی ہے. وی وانٹ میں اسے ایون سمپل میجورٹی آ جائیں تو یہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ورنہ ہمیں اتنے منسٹری دو, اتنے ایڈوائزر دو, اتنے اسپیشل ایڈوائزر دو, یہ ہمیں ڈیزل لگائیں فلاں کریں. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہ نہیں ہوتا نظر آ رہا. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویک ہنگ گورنمنٹ اور یہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو ہمیشہ اسی سے فیصل صاحب کی پرانی ساتھی بھی رہ چکی ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ, گزشتہ روز وہ ہمارے کسی ایک پروگرام میں تھیں تو انہوں نے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. انہوں نے کہا جی مجھے تو اگلی سیٹ اپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کا نظر آتا ہے. دیکھیے اسلام آباد بیسیکلی افواہوں کا شہر ہے. کوئی کہتا ہے 6 مہینے ایکسٹینڈ ہوگا, کوئی کہتا ہے نگراں حکومت 2 سال کے لیے آ رہی ہے, کوئی سال کی کر رہے ہیں. مختلف جس کافی شاپ میں جو ہے مختلف حکومتیں بن رہی ہوتی ہیں. بریڈر صاحب نے کہا کہ وہ میں راجہ ریاض صاحب کو پولیٹیشین یا لیڈر اپوزیشن نہیں مانتا, لیکن وہ ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی, میں مانتا ہوں وہ پی ٹی آئی میں گئے, پی ٹی آئی میں انہوں نے ان 20 لوگوں نے استعفے نہیں دیے اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ایک آواز اٹھائی اور وہی چیز جو انہوں نے پہلے کی تھی وہی پی ٹی آئی والے بعد میں کرنا چاہتے تھے. لیکن ایسے لوگ تو پی ٹی آئی میں بھی تھے نا جنہوں نے 3 دفعہ پارٹیاں چھوڑی ہیں. ان کو تو ہم لیڈر مانتے ہیں لیکن ایک دفعہ جسے چھوڑی اس کو ہم لیڈر نہیں مانتے. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہم مانے نہ مانے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس وقت, اس کا رول جو لیڈر آف اپوزیشن کا ہے. ہم آپ مانے نہ مانے, دنیا مانے نہ مانے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, اب وہ ہم کہیں ہم نہیں مانتے نہ مانے لیکن ہی از پرائم منسٹر. اب وہ چیز ہے, اب آگے لے دیکھیں. اب اس چیز میں دیکھیں بالکل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ الیکشنز کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کہتے ہیں شاید ضم ہو جائیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ ضم ہوں گے کیونکہ وہ الیکٹیبلز جو جہانگیر ترین کے پاس ہیں آلریڈی, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہاں پر آلریڈی الیکٹیبلز ہیں, وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. تو لیٹس سی کہ اب آگے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کتنا عرصہ چلتی ہے, کتنا عرصہ جو ہے آپس میں رہتے ہیں. یہ پارٹی نہیں چلے گی, مجھے وہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے, یہ کمپنی نہیں چلے گی, کمپنی چلنے والی نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا کون کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا, کس طریقے سے یہ مینیج کرتے ہیں چیزوں کو, کس طرح یہ ان کا اپنا کام ہے, ان کی پارٹی کا, ان کے پاس جو ہے وہ لوگ ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ میں نے کہا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہیں یا قومی لیول پہ ہیں, جو پارٹیز میٹر کرتی ہیں ووٹ بینک انہی کا ہے. نئی پارٹیز کا ووٹ بینک بننا ایک ٹائم پیریڈ ہے اور آپ الیکشن کے جو امیڈیٹلی پارٹی بنی ابھی آج ہی بنی اور کل الیکشن ہونے ہیں, تو آپ اس کے لیے کیسے ووٹ بینک, ان کا بھی مینیفیسٹو بھی غالباً نہیں آیا. اچھا سائرہ صاحبہ, مجھے اس سے یاد آ رہا ہے کہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں آج کل وہ 90s کی سیاست جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. قاضی صاحب بھی اسی طرح کا ایک محاذ لے کر چلے تھے اور اس کا کام صرف ایک سپوائلر کے طور پہ اس نے کرنا تھا, ڈینٹ ڈالنا تھا. اس وقت کی حکومت میں, بی بی کی حکومت میں ایک ڈینٹ ڈالنا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. سپوائلر کا رول اس الائنس نے جو ہے وہ کرنا تھا. آپ کو کیا اس طرح کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے؟ نہیں, انہوں نے کیا ڈینٹ ڈالنا تھا. ہاں وہ جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ باخدا ان کا سب کو پتا تھا کہ یہ کسی وقت بھی کسی موڑ پر بھی وہ دھوکہ دے کر چلے جائیں گے. اور نہیں, آپ کیا کہہ رہی, وہ کہتے تھے گولیاں مارو ہم نہیں چھوڑیں گے, آپ کہتی ہیں کہ وہ ان کا سب کو پتا تھا. نہیں, ہاں جی سب کو پتا تھا. وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کس وجہ سے کوئی بتاتے ہوتے تھے لوگ وہاں پر, بہت سارے نظریاتی لوگ بھی تھے پی ٹی آئی میں
اور ان کی حقیقت پہلے دن سے ہی آشکارا تھی. اور جس طریقے سے یہ بیانات دیتے تھے, اور یہ آپ نے چودھری پرویز الہی کے بیان کو بھول جاتے ہیں کہ شاید یہ 2 دن پہلے پکڑا جاتا تو حکومت نہ گرتی. ان کی ایک آڈیو لیک تھی, اور جس وقت نیشنل پریس کانفرنس میں کہا تھا, آڈیو نہیں, وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے رپورٹر سے, ہاں جی بالکل اپنی آڈیو میں کچھ اور بھی کہا تھا. لیکن جو نیشنل اسمبلی سے ریزائن دیے تھے اس میں تو میں گواہ تھی کہ بس یہ لوگ تڑپ رہے تھے کہ بس ریزائن دو. تو یہ کون تھے جنہوں نے اس طرف انہوں نے پارٹی کو دھکیلا کہ بس یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, واہ 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 واہ, پریشر بلڈ ہو جائے گا. تو اب وہ لوگ تو خود آپ کے سامنے یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, پتہ نہیں زمین سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں, آسمان پہ تارے گن رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال, اب مجھے نہیں پتا کیا مطلب, وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں ایسے گڈمٹ سی ہو گئی ہیں. اب یہ ان کے اتحاد کی بات ہے تو وہ سمجھ نہیں آ رہی. اور جیسے کہ وہ جنرل صاحب نے کہا, بیٹے صاحب تھے جنرل صاحب, تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ بھئی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی, یہ آگے کیا ہوگا, کس طریقے سے ان لوگوں کا وہ ہوگا, کیا کہتے ہیں آپس میں مندر بانٹ چیزوں کی, وہ نہیں وہ ہو سکتا. تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ کرے کہ یہ ملک و قوم کے لیے صحیح ہو, لیکن وہ تو بس ویسے ہی بنائیے. وہ ویسے بالکل ویسے بنائیے. آپ مرغوبہ سا بناتے, کچی پکی ہانڈی شوربہ تیرتا ہوا, وہ کچھ اس قسم کا لا کے ڈش ہمارے سامنے رکھ دیے. حالانکہ کھانا اچھا ہو, پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر اشتہا بڑھتی ہے. تو بس ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کر دے اس ملک پہ. اور آئین کی بات ہے تو وہ پنجاب گورنمنٹ 60 سے 90 کتنے دن چلے گئے, غیر آئینی سی حکومت چلے جا رہی ہے وہاں پر. یہاں پر بھی اگر یہ 2 سال بھی بڑھا دیتے تو آپ مجھے بتائیں, آپ یا میں, یہ غریب عوام کیا کر سکتے ہیں. صحیح, پنجاب میں چل رہا ہے بالکل. اچھا برگیڈیئر صاحب کوئکلی, بیکاز یہ ختم کرنا ہے پروگرام کا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا آپ کو فیوچر کیا لگتا ہے؟ بیکاز ماضی میں بھی پارٹیز جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچائی گئی ہیں. مطلب نواز شریف صاحب کی پارٹی کو دیکھیں, اگر وہ چلے گئے تو پیچھے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے. بی بی نے بھی بڑی پریگمیٹک اپروچ اپنائی جب امین فہیم صاحب جو ہے وہ آ گئے. چیئرمین پی ٹی آئی ہی اسٹیڈ فاسٹ, وہ اس وقت کچھ جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ان کی نظر نہیں آ رہی. ایسے میں آپ کو پی ٹی آئی کا فیوچر کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر ماریا, اس وقت چیئرمین پی ٹی اے کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ری اسٹریٹجائز کریں. ہر وقت آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کہ اپنا ہیڈ آن کلیش کریں. آپ کو چاہیے اس وقت, اگر یہ جو حالات ہیں, آپ کہیں جی میں کچھ عرصے کے لیے آئی ایم میکنگ چیئرمین, ایکٹنگ چیئرمین ایز شامد قریشی کو, اور میں اپنے کیسز کو سونس آف بھگت لیتا ہوں, تو میرے خیال میں پارٹی کین اسٹل ریمین انٹیکٹ. اور لوگ جو اور جانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں شاید رک جائیں. جی سے ایڈریس پیپل جی کہ آپ نے سب کو شامد قریشی کو اسٹرانگ کرنے اور الیکشن میں جانا ہے. مے بی دیٹس ہاؤ ہی کین ریوائز اٹ, اینڈ اف ہی ڈزنٹ ڈو دس دیٹ مین کہ ہی از انفیئر ٹو ہز پارٹی. اپنی پارٹی کو اپنے سامنے اور ڈوبتا ہوا دیکھیں گے, اور سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اڑتے پرندوں کی طرح کوئی پیپل پارٹی میں, کوئی پی ایم ایل این میں, اور کوئی استحکام پارٹی میں چلے جائیں گے, یا کاف لیگ میں چلے جائیں گے. اس وقت یہ بہت ہی اہم ضروری چیز ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اور سیکنڈ, آئی وش ابھی بڑا لیٹ ہوگا, ابھی بھی آئیں کہ میں اون رسپانسبلٹی کرتا ہوں. چلیں, آن دیٹ نوٹ, بالکل آن دیٹ نوٹ ویل ہیو ٹو کلوز ٹوڈیز پروگرام. برگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ, فیصل بھائی آپ کا, اور ساحر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ویل سی یو نیکسٹ ویک. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.